بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन मक्का के उस कौल को बयान कर रहे हैं जो उस वक़्त के नो मुस्लिमों से वो किया करते थे कि भाई तुम लोग जो ईमान लाए हो इस पैगंबर पर, तो तुम उसके रास्ते को छोड़कर दोबारा हमारे पास आ जाओ। और बिल फर्ज पहली बात तो यह है कि कोई क़यामत कायम नहीं होनी, कोई हिसाब किताब नहीं होना। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा लेंगे और हम तुम्हारी जगह सज़ा भुगत लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इस वक्त तुम हमारे कहने के मुताबिक हमारी बात मान लो, हमारे रास्ते पर आ जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दोनों बातें झूठ कह रहे हैं, दो झूठ बोल रहे हैं। पहला तो ये कि क़यामत कायम होनी है, उसके कायम होने में कोई शक व शुबा नहीं है, और अल्लाह ने जा बजा कस्में खाकर इस चीज़ को बयान फरमाया है। दूसरी बात ये कि ये लोग आपका बोझ कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर किसी को दुनियावी आग में अगर किसी के लिए एक मिनट ठहरना पड़े तो कभी भी नहीं ठहरेगा। चंद सेकंड के लिए अगर अपना हाथ आग में रखना पड़े किसी के लिए, अपने लिए रखेगा कोई, किसी के लिए तो दूर की बात है। तो जब अपने लिए कोई नहीं रखेगा तो किसी दूसरे के लिए कैसे रख सकता है। और फिर कयामत के दिन जो जहन्नम की आग है वो तो दुनियावी आग से 70 गुना ज्यादा है। उस आग में कैसे ये लोग किसी दूसरे के लिए जाएंगे। और तीसरी बात ये कि क्या इस बात का फैसला ये लोग कर सकते हैं कि भाई आप जो मर्जी कर लो, आपका हिसाब किताब हम दे देंगे। ये बात तो भाई इन्होंने भी तय नहीं करनी, आपने भी नहीं करनी, ये बात तो अल्लाह ने तय करनी है कि मैंने किससे हिसाब किताब लेना है, कैसा लेना है, किसको सजा देनी है, किसको माफ करना है। ये तो अल्लाह के फैसले हैं और ये खुद ही फैसल बने बैठे हैं। चुनाचे फरमाया काफिर लोग कहते हैं लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, इत्तबिऊ सबीलना, हमारे रास्ते की इत्तिबा कर लो, वल नहमिल खतायाकुम, और हम तुम्हारी खताओं को उठा लेंगे, वमा हुम बिहामिलिन मिन खतायाहुम मिन शै, अल्लाह फरमा रहे हैं ये उनकी खताओं में से कुछ भी उठाने वाले नहीं हैं। दूसरी जगह भी इरशाद फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कल क़यामत के दिन कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। इन्नहुम लकाज़िबून, यकीनन ये लोग तो झूठे हैं। वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालन मअ अस्क़ालिहिम, और ज़रूर बज़रूर ये लोग अपना बोझ उठाएंगे और अपने बोझ के साथ साथ और लोगों का बोझ भी उठाएंगे। और ज़रूर बज़रूर सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन इन लोगों से, अम्मा कानू यफ्तरून, उन झूठों के बारे में जो ये घड़ा करते थे, उन मन घड़त बातों के बारे में इनसे क़यामत के दिन सवाल भी किया जाएगा। यहाँ आप हजरात के जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि ऊपर अल्लाह ने कहा वमा हुम बिहामिलीना मिन खतायाहुम मिन शै, कि ये इनकी खताओं में से कोई बोझ नहीं उठाएंगे। और नीचे अल्लाह फरमा रहे हैं व अस्क़ालम मअ अस्क़ालिहिम, और ये अपना बोझ तो उठाएंगे ही, वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम, अपने बोझ के साथ साथ दूसरों का बोझ भी उठाएंगे। इसी तरह दूसरे मकाम पर कुरान पाक की आयत में है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कल कोई किसी क़यामत के दिन किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो याद रखिए ये दोनों बातें अलग अलग हैं,
اگرچہ دیکھنے میں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہے کرے کوئی بھرے کوئی، ایک آدمی نے گناہ کیا، سزا کسی اور کو ملے۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا کسی کے کہنے پر، اب گناہ گار کو بھی سزا ملے اور جس کے کہنے پر وہ جرم کیا اس کو بھی سزا ملے۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو کسی کے کہنے پر کسی کو غلط راستے پر لگائے گا، جیسے کوئی کسی کو نیکی پر لگاتا ہے تو اس کے نیکی کرنے سے لگانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ من دل علی الخیر کفاعلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان کسی دوسرے کو نیکی پر رہنمائی کرے تو وہ ایسے ہے جیسے کرنے والا۔ تو ایسے ہی جب کوئی کسی کو گناہ پر لگاتا ہے تو جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا اس کی سزا اس کو بھی ملے گی جس نے اس گناہ کو ایجاد کیا تھا یا اس گناہ پر اس کو لگایا تھا۔ اور آج کے دور میں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ آیت اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے جب سوشل میڈیا کا، موبائل کا دور ہے، کہ اس میں ایک کلک پر آپ کی ویڈیوز، آپ کی پکچر، آپ کی جو ہے دوسری تیسری چیزیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں، اور پھر ٹھیک ہے انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو فیس بک جو ہے تھوڑے عرصے بعد اس کا اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے، فیس بک اس کا اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے، لیکن اس نے جو چیزیں شیئر کی تھیں آگے دوستوں کے پاس وہ تو زندہ ہیں، پھر ان دوستوں کے مرنے سے پہلے انہوں نے آگے شیئر کر دی وہ تو زندہ ہیں۔ ایسے ہی جب تک وہ غلط پوسٹیں، وہ گندی چیزیں، فحاشی کی چیزیں، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں یا جھوٹی باتیں یہ جب تک پھیلتی رہیں گی، یاد رکھیے جیسے قابیل کے حصے میں کہ اس نے سب سے پہلے اس دنیا میں انسانیت کا قتل کیا تھا اپنے بھائی حابیل کا، تو قیامت تک ہونے والے قتلوں میں اس کا حصہ شامل ہے۔ اسی طرح اگر آج کوئی کسی دوسرے کو گناہ پر لگاتا ہے تو قیامت تک ہونے والا وہ گناہ اس میں اس کا حصہ بھی شامل رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ آمین کہہ دیں گے تو انشاءاللہ قبولیت ہو جائے گی دعا کو۔ آمین آمین ثم آمین۔ اچھا آگے چند پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے، میں ترجمہ کروں گا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ اے پیغمبر آپ گھبرائیے مت۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن چونکہ ایک دستور ہے، صرف کتاب نہیں ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دستور ہے، تو ان انبیاء کے واقعات کو بیان کر کے قیامت تک آنے والے مبلغین کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پیغام ہے کہ بھائی آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں دعوت و تبلیغ کے لیے، خطیب بن کے، عالم بن کے، کسی کو سمجھانے کے لیے، پھر اس راستے میں اگر لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، ماریں کھانی پڑیں اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑے تو بھائی کر لینا، کیونکہ یہ کام انبیاء نے بھی کیا ہے۔ جب انبیاء نے برداشت کیا ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ تو اس میں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے تسلی ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 سال، یعنی گویا 950 سال تبلیغ کرتے رہے، سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا، اور 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور طوفان نوح آنے کے بعد آپ کشتی میں سوار ہوئے، تفصیلی واقعہ 12ویں پارے میں آتا ہے، تو بہرحال آپ کشتی میں سوار ہوئے، اس کے بعد بھی تقریباً 50-60 سال آپ زندہ رہے، گویا آپ کی عمر 1050 سال تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ پیغمبروں میں سب سے لمبی عمر آپ نے پائی ہے، پیغمبروں میں سب سے لمبی عمر اس دنیا کے اندر، سب سے لمبا وقت آپ نے گزارا ہے، تو آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اس دنیا کو
ایک گھر کی طرح جس کے دو دروازے ہوں کہ ایک گھر ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، اس طرح پایا ہے۔ بہرحال فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، 950 سال سمجھانے کے بعد بھی جب ان کی قوم کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو ان کو پھر طوفان نے پکڑا۔ مشہور ہے طوفان نوح اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ہم نے نجاتی نوح علیہ السلام کو واصحاب السفینہ اور کشتی والوں کو، یعنی جو کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے ان کو نشانی بنا دیا للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کہ دیکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب فرما دیتے ہیں، جو نہیں کرتا وہ اسے تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو کشتی میں سوار تھے، روایات میں آتا ہے ان کا بھی بعد میں انتقال ہو گیا، ان سے بھی یعنی ان کی اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلا، وہ چلا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ ایک بیٹا تو غالباً کنعان تھا، جو اور بھی نام ذکر کیے ہیں، تو وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا، اور 3 بیٹے حام، سام اور یافس، حام، سام اور یافس، ان سے پھر آگے انسانیت کا سلسلہ چلا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اور جب انسانیت ختم ہوئی تو پھر یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلا۔ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اشارتاً بیان فرمایا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا اشارتاً فرمایا اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، یاد کیجئے۔ اچھا، یہ اس جہاں بھی آتا ہے، اس سے پہلے عام طور پر اذکروا محذوف ہوتا ہے عبارت میں، اس سے پہلے اذکروا محذوف ہوتا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، سوائے اس کے نہیں تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور جھوٹے خداؤں کو بناتے ہو، یقیناً وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے تو وہ رزق کے مالک بھی نہیں ہیں، رزق بھی تم فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ فقد کذب امم من قبلکم، تو تم سے پہلے امتوں نے بھی جھٹلایا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے رسول پر مگر واضح طور پر پیغام پہنچانا۔ یعنی ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم پیغام پہنچا دیں، آگے کوئی مانے یا نہ مانے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، زبردستی ہمارا کام نہیں ہے، جبر و اکراہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام تو پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا بھی نہ ٹیکا جائے، اور اس کے علاوہ کسی کا یعنی شکر و ایمان ادا نہ کیا جائے جیسے اللہ کا کیا جاتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرت کے دلائل بھی ذکر فرمائے کہ بھائی کہاں وہ معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور کہاں اللہ، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ لوٹائے گا بھی، ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ، باریک سا اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا کہ دیکھو بھائی کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا یعنی لوگوں کے ذہن کے مطابق مشکل ہوتا ہے جب سامنے کوئی سیمپل نہ ہو، سامنے جب کوئی فوٹو کاپی نہ ہو، کوئی ورک اس پر نہ کیا ہو، بنانا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ بنا دیا تو دوسری مرتبہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا یعنی مشکل کام، اسے تم لوگ مانتے ہو، ثم یعیدہ، جو دوبارہ لوٹنا ہے قیامت کے دن، اس کا انکار کرتے ہو۔
حالانکہ تمہارے نظریے کے مطابق بھی ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے، وگرنہ اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی آسان ہے، دوسری مرتبہ بھی آسان ہے، لیکن قرآن چونکہ انسانوں کی فہم اور ذہن کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے کہا کہ تم غور کرو تو تمہارے ذہنوں کے مطابق بھی کسی چیز کو دوسری مرتبہ بنانا آسان ہوتا ہے، لہذا آسان ہونا چاہیے، اور پہلی مرتبہ جو مشکل ہے انکار اس کا کرنا چاہیے۔ تم لوگ عجیب ہو کہ مشکل چیز کا انکار نہیں کرتے، اس کو مانتے ہو، اور جو آسان ہے اس کا انکار کر بیٹھتے ہو۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے چلو زمین میں دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، رحم کرے گا جس پر چاہے گا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور فرمایا اسی کی طرف تم پلٹا دیے جاؤ گے، یعنی وہیں سے آئے ہو، عالم ارواح سے، اللہ کے پاس سے آئے ہو اس دنیا میں۔ یہاں تھوڑا سا اسٹے ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں، انسان کا بدن دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور جسم سے۔ تو جسم ایسے ہے جیسے جسم کے لیے لباس ہوتا ہے، ہم کپڑے پہنتے ہیں، تو ایسے روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کو بمنزلہ لباس کے رکھا ہے، اور اسی پر موت آتی ہے۔ وگرنہ دیکھا جائے تو انسان سب سے پہلے عالم ارواح میں، عالم ارواح سے پھر عالم بطن یعنی ماں کے پیٹ میں، پھر عالم بطن سے عالم دنیا میں، پھر عالم دنیا سے عالم برزخ میں، پھر عالم برزخ سے عالم آخرت میں، اور وہاں سے پھر عالم جنت میں انشاءاللہ۔ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی جو روح ہے گویا اس پر موت آتی نہیں ہے، وہ مسلسل ایک جہان سے اسٹے کر کے دوسرے جہان میں، دوسرے جہان سے تیسرے جہان میں، اسی جہان کی منتقلی کو اللہ تعالیٰ نے موت قرار دیا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ انسان ایک جہان سے نکل کر دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے، اس لیے فرمایا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم پلٹا دیے جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے، کیونکہ لوٹنا وہی ہوتا ہے جہاں سے انسان آیا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ جو میں پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے بھی نہیں ہو، آسمان میں عاجز کرنے والے بھی نہیں ہو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے تمام ان صورتوں کو جو کسی بھی مجرم کے لیے بچنے کی صورتیں ہوتی ہیں ذہن میں، ان کو بیان کر دیا کہ بھائی تم یہ سوچو کہ ہم زمین سے کہیں بھاگ جائیں گے، بھاگنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم سوچو چلو جب اللہ آسمان میں بلائے گا وہاں سے بھاگ جائیں گے، بھائی وہاں سے بھی نہیں، علیین سے بھی نہیں بھاگ سکتے، سجین سے بھی نہیں بھاگ سکتے۔ پھر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے چلو ہمارے یار دوست ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، سفارش کر لیں گے، بھائی سفارش بھی کسی کی کام نہیں آئے گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہاں تو فرشتوں کے سردار بھی کھڑے ہوں گے سب وسطہ ہو کر، ان کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے دے۔ ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے افرادی قوت سے بندے اکٹھے کر کے اس طرح میں مقابلہ کر لوں گا اور حملہ آور ہو جاؤں گا۔ فرمایا ولا نصیر، تمہاری مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، اور اکیلے تم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو جتنی صورتیں ہیں بھائی وہ نہیں ہو سکتی، بہتر یہی ہے کہ اللہ کے سامنے سرخم تسلیم کیا جائے اور اللہ کے احکامات کو مان لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔